एहसान तकमीले इंसानी दुनिया की सुल्तानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह तबारक व तआला के पाकीज़ा नाम से आगाज़ करते हैं जो बहुत मेहरबान निहायत रहम वाला है। बुखारी शरीफ में किताबुल वुज़ू का आगाज़ हो चुका है और अल्हम्दुलिल्लाह इसके तहत हम 2-3 हदीसें ज़िक्र कर चुके हैं। नेक्स्ट बाब पर आते हैं। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने एक बाब कायम किया है, बाबू ला यतवद्दउ मनिश्शक्की हत्ता यस्तयक़िना। उसका बाब कि शक की वजह से कोई शख्स वुज़ू ना करे यहाँ तक कि वुज़ू टूटने का यकीन हासिल ना हो जाए। यहाँ तक कि उसे वुज़ू टूटने का यकीन हासिल हो जाए उस वक्त तक वो वुज़ू ना करे। कहने का मतलब यह है, इस बाब के क़याम का मकसूद ये है कि बाद औक़ात इंसान बावुज़ू होता है लेकिन फिर कुछ देर बाद उसको शक सा होता है कि पता नहीं वुज़ू है या नहीं है। उसे लगता है शायद टूट गया है, कभी दिल कहता है नहीं टूटा है। तो इस शक के पैदा हो जाने की बिना पर क्या वो वुज़ू करेगा ताज़ा, वुज़ू टूट गया है या नहीं। तो पहले ये बात याद रखें कि शक कहते हैं कल्ब की उस कैफियत को कि जिसमें किसी भी चीज़ के बारे में यस या नो की दोनों जानिबें बराबर हों। मिसाल के तौर पर वुज़ू को ही ले लें। एक शख्स ने वुज़ू किया, अब कुछ देर बाद उसके दिल में वसवसा सा पैदा हुआ वुज़ू है, लेकिन दिल में ये भी आ रहा है कि नहीं है। दोनों जानिब बराबर हैं तो यस वुज़ू है, नहीं है नो, ये दोनों जानिब बराबर हैं तो इसको कहेंगे शक। और अगर कोई एक जानिब ज़्यादा है दूसरी काफ़ी कम हो गई है, बराबर नहीं है, तो जिस तरफ ज़्यादा है उसे कहेंगे गालिब गुमान। और जब एक इतनी गालिब आ जाए कि दूसरी बिल्कुलिया ख़त्म हो जाए तो इसको कहते हैं यकीन। तो यकीन, गालिब गुमान और शक, ये तीन चीज़ें याद रखें। शक में दोनों जानिब बराबर होती हैं, इनकार वाली इकरार वाली, इसे शक कहते हैं। जब एक जानिब कोई सी भी इनकार वाली ज़्यादा हो जाए या इकरार वाली ज़्यादा हो जाए, दूसरी बहुत मगलूब हो जाए, तो जो गालिब है उसे गालिब गुमान से ताबीर करते हैं। अब अगर ये यस में है तो हम कहेंगे वुज़ू का होने का गालिब गुमान है। अगर नो का ज़्यादा हो गया है तो हम कहेंगे वुज़ू टूटने का गालिब गुमान है। और यकीन का मतलब ये होता है कि कोई एक जानिब इतनी जगह बना ले, दिल में घेर ले कि दूसरी जानिब बिल्कुल या ख़त्म हो जाए, तो इसे कहते हैं यकीन। जैसे मैंने अभी वुज़ू किया, अब अगर आप मुझसे पूछें भाई आपका वुज़ू है, तो मैं अपने दिल से अगर सवाल करूं, दिल क्या कहेगा, मैं वुज़ू है भी तो किया है। तो क्या इनकार वाली कोई एक भी शुबा, कोई इनकार का मेरे दिल में पैदा होगा? यकीन सी बात है कि नहीं। एक सिर्फ है कैफियत, दूसरी बिल्कुल भी नहीं है, इकरार वाली है इनकार वाली नहीं, ये यकीन है। तो ये भी याद रखिएगा कि यकीन की पहली मंजिल शक होती है, शक के बाद गालिब गुमान, और गालिब गुमान से फिर इंसान यकीन की कैफियत तक आता है। तो इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला के लिए यकीन का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं कर सकते कि अल्लाह को यकीन है। क्यों? इसलिए कि यकीन से पहले शक ज़रूर होगा, गालिब गुमान होगा, शक होगा, फिर यकीन बनता है। और अल्लाह ताला शक और गालिब गुमान से पाक व साफ़ है। लिहाजा ये ना कहा जाए कि जी गालिब गुमान, ये अल्लाह तबारक व तआला यकीन रखता है, ऐसा नहीं कहना चाहिए। तो अब यहाँ पर यही बात बयान होगी कि जब तक वुज़ू टूटने का यकीन हासिल ना हो जाए इंसान वुज़ू ना करे। और यकीन मैंने आपको बताया कि एक जानिब इतनी गालिब आ जाना कि दूसरी बिल्कुलिया ख़त्म हो जाए। तो अगर किसी को मिसाल के तौर पे किसी कोई भी पेशाब करके आया, पहले बावुज़ू था फिर पेशाब करके आया, अब मैं उससे पूछूं आपका वुज़ू है कि नहीं हो, क्या जवाब देगा? नहीं है। और मैं पूछूं कि अच्छा ये बताएं कि क्या वुज़ू होने का थोड़ा बहुत आपके दिल में है कोई ख्याल कि वुज़ू है, वो कहेगा नहीं भाई बिल्कुल भी नहीं, अभी तो पेशाब करके आया हूँ। भाई ये है यकीन, वुज़ू टूटने का यकीन, क्योंकि दूसरी जानिब बिल्कुलिया ख़त्म है। तो मालूम ये हुआ कि अब आप अच्छी तरह समझ गए होंगे कि अगर खुदा न खास्ता आप वुज़ू करते हैं और शैतान आपको ये बहकाता है, इस पे मैंने कह रहा हूँ, खुदा न खास्ता वुज़ू करने पे नहीं कह रहा हूँ, वुज़ू आपने किया और खुदा न खास्ता शैतान आपको बहकाता है कि भाई पता नहीं तुम्हारा वुज़ू रहा ही नहीं रहा। क्योंकि कभी ऐसा होता है जैसे हमने वुज़ू किया, मेहमान आ गए, नमाज पढ़ने लगे थे लेकिन मेहमान आ गए, बैठ गए, उसके बाद 1 घंटा 2 घंटा बातें चली, वो चले गए। अब यार पता नहीं वुज़ू है कि नहीं है, तो बस ये भी शक पैदा हो रहा है और शक से वुज़ू नहीं जाएगा, क्योंकि वो पहले वाली यकीन की आपकी कैफियत थी, आपने यकीनन वुज़ू किया था, ये आपको याद है। अब वुज़ू टूटा कि नहीं टूटा इसमें शक है। और ये कायदे की याद रखिएगा कि शक से यकीन ज़ाइल नहीं होता, यकीन यकीन से ख़त्म होगा। मिसाल के तौर पे आपने वुज़ू किया, आपको वुज़ू का यकीन है, फिर आप पेशाब करने चले गए, पेशाब करके वापस आए तो वुज़ू टूटने का यकीन है ना, वो वाला यकीन पहले वाले यकीन को ख़त्म कर देगा। लेकिन शक से यकीन ज़ाइल नहीं होता,
اس کے بارے میں یہ عربی میں کہا جاتا ہے الیقین لا یزول بالشک، کہ یقین شک سے زائل نہیں ہوتا، ختم نہیں ہوتا. لہٰذا آپ کو یہ تو یاد ہے اچھی طرح میں نے وضو کیا تھا، یہ یقین ہے، لیکن ٹوٹ گیا کہ نہیں ٹوٹ گیا اس میں شک ہے، اور شک سے یقین زائل نہیں ہوتا ہے، لہٰذا آپ کا وضو قائم ہے. ایک اور یقین کو جانچنے کا ایک پیمانہ یہ لکھا ہے فقہا نے کہ مثلا آپ باوضو تھے، اب آپ کو شبہ پڑ رہا ہے پتہ نہیں وضو ہے کہ نہیں، تو آپ اپنے آپ سے کہیں، نفس سے کہیں کہ کیا تو قسم کھا سکتا ہے کہ وضو ٹوٹ گیا؟ یعنی آپ اپنے آپ سے کہیں چلو میں قسم کھا لیتا ہوں وضو ٹوٹ گیا. اگر آپ کے دل میں ایک دم گھبراہٹ سی پیدا ہو، خوف، نہیں یار پتہ نہیں وضو ہے، ٹوٹا ہے کہ نہیں ٹوٹا، میں کیسے قسم کھا لوں، تو اس کا مطلب ہے وضو ہے. یعنی اگر آپ وضو ٹوٹنے پر قسم نہیں کھا سکتے تو اس کا مطلب ہے کہ وضو آپ کا ہے. تو یہ بھی ایک پیمانہ ہے. آپ نے وضو کیا اور اب آپ کو شک پڑ رہا ہے پتہ نہیں وضو ہے کہ نہیں، تو آپ قسم کھا لیں کہ آپ کا وضو ٹوٹ گیا. اگر آپ نہ کھا سکیں کہ نہیں بھائی مجھے تو یقین حاصل نہیں ہے، کہ جب یقین حاصل نہیں ہے تبھی تو آپ قسم نہیں کھا رہے، اور جب یقین حاصل نہیں ہے تو وضو نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ وضو میں ہونا آپ کا یقینی تھا. تو امید ہے کہ آپ بات کو اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے. حدیث کی طرف آتے ہیں. حضرت عباد بن تمیم یہ کہتے ہیں کہ اپنے چچا سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے یہ شکایت کی کہ اس کو نماز میں یہ خیال آتا ہے کہ نماز میں اس کا وضو ٹوٹ گیا ہے، یعنی اسے شبہ پیدا ہوتا ہے کہ خروج ہوا ہو گئی شاید. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ نماز سے اس وقت تک نہ مڑے یہاں تک کہ وہ آواز سنے یا اس کو کوئی بدبو محسوس ہو، اسمیل وغیرہ آئے. تو معلوم یہ ہوا کہ بعض اوقات شبہ ہوتا ہے کہ یار شاید میرا وضو ٹوٹ گیا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات بیان فرمائی، ذرا غور کیجئے گا کہ یقینی طور پر اس کا وضو تو تھا تبھی وہ نماز میں کھڑا ہو رہا ہے، اور اب اسے صرف شبہ پیدا ہوا ہے کہ شاید میرا وضو ٹوٹ گیا ہے، اور اس شبہ یا شک سے اس کا یقین زائل نہیں ہوگا، لہذا اس کا وضو قائم ہے. اب یقین کیسے پیدا ہوگا؟ نماز میں قسم تو کھا نہیں سکتا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معیار اس کے بیان فرمایا کہ اس کو آواز آئی ہو خروج ہوا کی، اور یا پھر اس نے اسمیل وغیرہ محسوس کی ہو، تو پھر یقینی سی بات ہے کہ ہاں ایسا کچھ ہوا ہے، پھر یقین کو زائل کر دے گا. تو یہ بھی ایک پیمانہ ہے کہ اگر کسی کو نماز میں خالی سی شک پڑتا ہے تو وہ بالکل نماز کو نہ توڑے، نماز کو جاری رکھے جب تک کہ یقینی طور پہ اس کی کچھ علامات اس کے سامنے ظاہر نہ ہو جائیں. اگلا باب آپ نے قائم کیا ہے باب التخفیف فی الوضوء، وضو میں تخفیف کا، آسانی کا، کمی کا باب. اس میں 138ویں حدیث ہے ہم جو ذکر کر رہے ہیں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو روایت کیا ہے، اور روایت کرنے والے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. ذرا ذہن میں لے کر آئے، ہم پہلے یہ حدیث بیان کر چکے ہیں دو مقامات پر، کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ میں اپنی خالہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مبارکہ تھی، ان کے حجرے میں میں نے ایک رات گزاری تاکہ میں دیکھوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیا کرتے ہیں. تو پھر میں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز پڑھا کر آئے، اور آپ نے آ کر تھوڑی سی نماز وغیرہ ادا کی، پھر آپ سو گئے. پھر آپ اٹھے اور آپ نے مجھے بھی اٹھایا اور کہ تہجد پڑھے، تہجد ہم نے پڑھی. اس کے بعد پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے، حتیٰ کہ آپ کے خراٹوں کی آواز میں نے اپنے کان تک سنی، اور پھر آپ جاگے، آپ نے وضو نہیں کیا اور فجر پڑھنے کے لیے تشریف لے گئے. یہ خلاصے میں عرض کر رہا ہوں، اب یہ حدیث آئی رہی ہے. تو یہ پہلے بیان ہو چکی ہے، یہاں پر اسی کا ایک حصہ پہلے امام بخاری نے ذکر کیا، پھر طویل حدیث ذکر کی ہے. امام بخاری لکھتے ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے. یہ آخری حصہ بیان کر رہے ہیں حدیث کا. حتیٰ کہ آپ نے خراٹے لیے، پھر آپ نے نماز پڑھی. اور کبھی کبھی حضرت ابن عباس یوں کہہ دیا کرتے تھے کہ آپ لیٹ گئے، حتیٰ کہ آپ نے خراٹے لیے، پھر آپ نے کھڑے ہو کر نماز پڑھی. دونوں طرح کے الفاظ منقول ہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ باب قائم کیا وضو میں تخفیف و آسانی. تو انبیاء علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے یہ تخفیف اور آسانی دی ہے کہ اگر وہ سو بھی جائیں تو ان کا وضو نہیں ٹوٹا کرتا، ورنہ عام آدمی کا وضو سونے سے ٹوٹ جاتا ہے، جو اپنی موقع پر میں پوری حکمت کے ساتھ، لاجک کے ساتھ آپ کو عرض کروں گا کیوں ٹوٹ جاتا ہے. یہ اگلی حدیث لے کر آ رہے ہیں. حدیث یہی ہے، مطلب اس میں مزید اس کو تفصیل سے ذکر کر رہے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے ارشاد فرمایا کہ میں نے ایک رات اپنی خالہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں گزاری. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اٹھے. پھر جب رات کا کچھ حصہ گزر گیا
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھ کر مشک سے پانی لے کر وضو کیا. اور حضرت عمر جو اس کے ایک اور راوی ہیں انہوں نے حضرت ابن عباس سے روایت کی ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ خفیف اور قلیل وضو کیا. یعنی ابن عباس نے فرمایا تھا بہت ہلکا سا سرکار نے وضو فرمایا, یعنی بہت جیسے 3 دفعہ آزاد دھونا ایسا نہیں تھا, ایک دفعہ آزاد دھویا, عضو دھویا, بہت ہی ہلکا سا پانی استعمال کیا اور آپ کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ پھر میں نے بھی اسی طرح وضو کیا جس طرح آپ نے وضو کیا تھا, پھر میں آ کر آپ کی بائیں جانب کھڑا ہو گیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پھیر کر اپنی دائیں جانب کر لیا. پچھلی حدیث میں آپ نے دیکھا تھا کہ سرکار نے کان سے پکڑ کر آپ کو تھوڑا یوں کیا, پھر اس طرح یہاں سے پکڑ کر اپنی سیدھی جانب کھڑا کر لیا. پھر جتنا اللہ تعالیٰ نے چاہا آپ نے نماز پڑھی, پھر آپ لیٹ کر سو گئے حتیٰ کہ آپ خراٹے لینے لگے. پھر مؤذن آپ کے پاس آیا اور اس نے آپ کو نماز کی اطلاع دی, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ اس کے ساتھ کھڑے ہو کر نماز کی طرف چلے گئے, یعنی مسجد میں تشریف لے گئے. پھر آپ نے نماز پڑھائی اور آپ نے وضو نہیں کیا. حضرت عمر کہتے ہیں, امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ذکر کرتے ہیں, جو حضرت عمر نے کریب سے اور کریب نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے یہ روایت کی تھی. تو ان کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں سوتی تھیں اور آپ کا دل نہیں سوتا تھا. عمر نے کہا کہ میں نے عبید بن عمیر کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کا خواب وحی ہوتا ہے. پھر انہوں نے یہ آیت پڑھی, حضرت ابن ابراہیم علیہ السلام کا یہ جو واقعہ تھا وہ ایک آیت پڑھ دی کہ میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تم کو ذبح کر رہا ہوں. سورہ صافات آیت نمبر 102 ہے. تو تھوڑا سا آپ کو حدیث سمجھنے میں تھوڑی دقت ہوئی ہوگی, میں آپ سمجھاؤں گا تو انشاءاللہ آپ کو بہت اچھا آرام سے سمجھ میں آ جائے گا. تو پھر ذرا ذہن میں لے کر آئیں, ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس وقت چھوٹے تھے, بچے تھے. میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی خالہ ہیں. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے قصد و ارادہ کیا کہ میں خالہ کے حجرے میں ایک رات گزاروں تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات میں دیکھ سکوں کہ آپ رات بھر میں کیا کرتے ہیں. چھوٹے سے بچے ہیں لیکن شوق و جذبہ بہت زیادہ ہے سرکار کے عمل کو دیکھنے کا. تو یہ کہتے ہیں کہ میں حجرے میں تھا, سرکار عشاء پڑھا کے آئے اور آ کے آپ نے آرام فرمایا. پھر آپ جاگے, پھر آپ نے مشک کے پانی سے وضو کیا, میں نے بھی آپ کی طرح وضو کیا, پھر ہم نے نماز پڑھی اور پھر سرکار سو گئے. تو گویا کہ سرکار کے رات کے معمولات مختلف تھے. کبھی آپ آتے تھے آ کے فوراً سو جاتے تھے, آخری رات میں کھڑے ہوتے تھے آخری حصے میں, اور پھر تہجد پڑھ کے فجر کے لیے چلے جاتے تھے. کبھی آتے نماز پڑھی تھوڑا سوئے, پھر اٹھے نماز پڑھی, پھر سو گئے, پھر فجر کے لیے گئے. مختلف آپ کا روٹین تھا. اور اگر آپ تھوڑا سا غور کریں تو اس میں امت کے لیے بڑی آسانی ہے کہ جو طریقہ جس کو آسان لگے وہ اس کو اختیار کر لے. اور دوسرا, خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے نفس پر غالب آنے کا اس میں بہترین ثبوت ہے کہ انبیاء علیہ السلام تو ویسے ہی اپنے نفوس پر غالب ہوتے ہیں, لیکن آپ تھوڑا سا غور کریں کہ یہ بڑا مشکل ہے کہ آدمی کبھی جاگے کبھی سوئے. کبھی تو پورا سونا چاہتا ہے آدمی, آخر میں جاگتا ہے. اگرچہ تہجد کے لیے جاگنا بھی بڑا دشوار ہے لیکن پوری رات کی نیند تو ہو جاتی ہے نا. لیکن سرکار کا آنا, پھر اٹھ کے وضو کرنا, پھر نماز پڑھنا, پھر سو جانا, پھر اٹھنا, پھر فجر کے لیے جانا, اس میں زیادہ مشقت ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نفس مبارکہ کس قدر مغلوب تھا اور آپ کس قدر اس پہ غالب تھے, اس کا ایک مظاہرہ نظر آتا ہے. اور یہ اصل میں تعلیم امت کے لیے ہے کہ نفس کو اسی طرح انسان کو چاہیے موقع ہو تو وقت ہو, کوئی آگے اگلے دن میں ایسی شدید مصروفیات وغیرہ نہ ہوں تو کبھی کبھی اس طرح بھی نفس کو آزمائش میں مبتلا کرنا چاہیے. اس کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ آپ لیٹ گئے حتیٰ کہ آپ خراٹے لینے لگے, اور پھر مؤذن نے آ کے آپ کو اٹھایا تو آپ اٹھ کے اس کے ساتھ چلے گئے نماز پڑھانے کے لیے, وضو نہیں کیا. تو یہ حضرت عمر نے پھر کہا کہ لوگوں میں معروف تھا کہ انبیاء علیہ السلام کے دل سوتے ہیں, وہ آنکھیں سوتی ہیں, ان کا دل نہیں سوتا. یعنی نبی جانتے ہیں کیا سونے کے باوجود ہمارے اطراف میں کیا ہو رہا ہے. تو سونے سے اصل میں وضو ٹوٹتا ہے اس وجہ سے کہ انسان کے اعضاء ڈھیلے ہو جاتے ہیں, اور جب ڈھیلے اعضاء ہوتے ہیں تو جسم میں رکی ہوئی ہوا خارج ہوتی ہے. تو اصل میں سونے سے اعضاء ڈھیلے ہوتے ہیں اور اعضاء کے ڈھیلے ہونے سے خروج ہوا کے امکانات پیدا ہو جاتے ہیں, لہذا اس کی وجہ سے وضو ٹوٹتا ہے. اب
خروج ہوا ہوا یا نہیں ہوا، چونکہ ایک عام آدمی کو پتہ نہیں چلتا تو حکم ہے کہ سونے سے وضو کرے، لیکن چونکہ انبیاء علیہ السلام کا قلب جاگتا ہے، آنکھیں صرف سوتی ہیں، تو ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہے کیا نہیں، لہٰذا اگر ان کا ایسا وضو نہیں ٹوٹتا تو وہ سونے کے باوجود جا کر مطلب سونے کے باوجود وضو نہیں کرتے ہیں اور نمازیں وغیرہ ادا کر سکتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ انبیاء علیہ السلام ہماری مثل نہیں ہیں۔ آپ تھوڑا سا غور کریں، کیا ہم میں سے کوئی دعویٰ کر سکتا ہے کہ میرا دل نہیں سوتا آنکھیں سوتی ہیں؟ لازم باتیں نہیں۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بشر ہیں، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ ہر نبی بشر ہے۔ جو انبیاء علیہ السلام کی بشریت کا انکار کرے وہ کافر ہے، لیکن یہ ماننا پڑے گا کہ آپ بشریت میں ہم سے بہت زیادہ کامل ہیں۔ آپ کو جو فضائل و کمال حاصل ہے وہ ہمیں حاصل نہیں، تو ہماری مثل کہاں سے ہوگا؟ ایک شخص اپنے والد کو ہی نہیں کہہ سکتا کہ یہ تو میری مثل ہے، چند چیزوں میں مشابہت کی بنا پر اپنے والد کو اپنی مثل نہیں کہہ سکتے، تو ہم نبی کو اپنی مثل کیسے کہیں؟ معلوم یہ ہوا کہ انبیاء علیہ السلام کی شان بہت بلند و بالا ہے، ان کی آنکھیں سوتی ہیں، قلب انور جاگتا رہتا ہے، یعنی ان کا قلب پھر جھوٹ نہیں کہتا، جو کہتا ہے سچ کہتا ہے۔ اسی لیے انبیاء علیہ السلام کا خواب بھی وحی الہی کی ایک صورت ہے کہ جیسے جاگتے میں وحی نازل ہوتی ہے، ایسی سونے کے باوجود چونکہ ان کا دل جاگتا رہتا ہے، تو جو کچھ خواب آتا ہے، جو کچھ اللہ کا حکم ہوتا ہے، وہ بھی بالکل ایسا ہے جیسے جاگتے میں آئے۔ اس پہ پھر وہ دلیل پیش کر رہے ہیں آیت مبارکہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے یہ فرمایا تھا کہ میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تم کو ذبح کر رہا ہوں، تو بیٹے نے جواب میں کیا کہا تھا کہ ابا جان یہ اللہ کا حکم ہے تو آپ ایسا کر گزریں۔ انہوں نے تو یہ نہیں کہا کہ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں خواب میں، خواب تو شیطانی ایرر بھی ہو سکتے ہیں، نفسانی بھی ہو سکتے ہیں، طبع تقاضے کے مطابق ہو سکتے ہیں، خواب کا کیا اعتبار، آپ سے بھی خواب پہ مجھے ذبح کر دیں گے؟ نہیں، وہ بھی چونکہ نبی تھے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی ایک نبی ہیں، وہ جانتے ہیں کہ خواب میں جو کچھ نبی کو دکھایا جاتا ہے وہ وحی الہی کی ایک صورت ہوتی ہے اور بالکل سچ ہوتا ہے۔ لہذا خلاصہ کلام یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر سو بھی جائیں، دیگر انبیاء علیہ السلام سو بھی جائیں، تو ان کا چونکہ قلب جاگتا رہتا ہے، آنکھیں خالص ہوتی ہیں، بظاہر بند ہوتی ہیں، لہذا ان کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ بابو یعنی صرف سونے سے نہیں ٹوٹے گا، اور کوئی سبب پایا جائے تو الگ بات ہے، سونے سے نہیں ٹوٹے گا۔ بابو اسباغ الوضوئی، اگلا باب لیتے ہیں وضو کو مکمل کرنے کا باب، یعنی مکمل وضو کرنے کا باب۔ حضرت یہ اس پہ مقولہ لے کر آئیں، پہلے قول لے کر آئیں، پھر آگے حدیث لے کر آئیں گے۔ امام بخاری لکھتے ہیں کہ وقال ابن عمر اسباغ الوضوء الانقاء، کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وضو کا اسباغ اور اس کی تکمیل یہ ہے کہ اعضاء وضو کو صاف کیا جائے، یعنی اتنے اچھی طرح پانی بہایا جائے کہ اعضاء وضو صاف ہو جائے۔ اس پہ انشاءاللہ ہم ضرور کلام کریں گے نیکسٹ پروگرام میں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اے اللہ دین تیرا ہم پہ احسان تک